बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी ईरान और अमेरिका की कशीदगी के हवाले से। बीच में इसराइल भी है, अगर क्योंकि इसराइल और अमेरिका एक होकर जो ईरान पर हमले कर रहे हैं, उस हवाले से बात करूंगा। और ये हमले कब तक चलेंगे, उस हवाले से भी बात करूंगा। क्या ये कशीदगी बढ़ती नज़र आ रही है और ये जंग दुनिया में फैलती नज़र आ रही है, और क्या तीसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हो चुका है या तीसरी जंग अज़ीम का आगाज़ होने वाला है, ये डॉक्टर साहब से पूछूंगा। और डॉक्टर साहब ने रीडिंग दी थी कि जी आयतुल्लाह खामेनी के बेटे के हवाले से कि जी वो सुप्रीम लीडर बनेंगे, और वो सुप्रीम लीडर बन गए। ये सबसे पहले आप ये क्लिप देखें, क्योंकि डॉक्टर साहब ने इसके हवाले से भी कहा है और महंगाई के हवाले से भी डॉक्टर साहब ने क्या कहा है वो देखें। एक बड़ी वेल कोऑर्डिनेटेड टीम जो है ये बनती नजर आती है, मगर इनके बेटे जो हैं मुश्तबा, इनका अभी अगर हम ईरान के हिसाब से देखते हैं ना जायचा जी, तो इनको भी थोड़ा सेफ्टी और सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में दुनिया की बहुत सारी हुकूमतें इंक्लूडिंग, तो पेट्रोल के पैसे कैसे बढ़ेंगे जी, ठीक है, पेट्रोल के पैसे बढ़ेंगे तो फिर अनाज के पैसे भी बढ़ेंगे, ठीक है, ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ता है। ईरान जो है वो सरेंडर करने वाली कौम नहीं है। क्लिप आपने देखा, डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया था कि जी मुज्तबा खामेनी सुप्रीम लीडर बनेंगे, और ट्रंप का जो बयान आया है वो ये बयान आया है कि जी ईरान ने गलती की है खामेनी के बेटे को सुप्रीम लीडर बनाकर। अब क्या ये गलती है या ये अमेरिका के लिए गलती है, ये क्या है, डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। और उसके अलावा बहुत सारे सवालात हैं, वो भी डॉक्टर साहब से ही बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है भट्टी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा सर, आपने रीडिंग दी थी कि जी खामेनी के बेटे मुज्तबा खामेनी सुप्रीम लीडर बनेंगे, और अब फैसला हो गया कि जी वो सुप्रीम लीडर हैं। मैं सबसे पहले तो उनका जायचा डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद क्या नाम है, ट्रंप के बयान पे जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है, और सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई ज़ात ऐसी नहीं है कि जो सब कुछ जानती हो। आलिमुल गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इंसान जो है वो टामकटोइयों पे, अंदाज़ों पे चल रहा होता है, और उस हिम्मत और इस्तेदाद के तहत जो अल्लाह ने उसको अता कर दी होती है, बेशक, और उसकी बेशक लिमिट्स मुकर्रर हैं। हर इल्म की लिमिट जो है वो मुकर्रर है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है, जो लोग कमेंट्स करते हैं ना, उनके लिए ख़ास तौर पे मैं ये बात करता हूँ। सारी वीडियो देख भी लेंगे, उसके बाद कहेंगे ये शिरक है। मैं तो पहले ही कह देता हूँ कि इस पे मुकम्मल जो ईमान रखता है वो शिरक करता है, और जो अपनी बात को इस तरीके से बयान करता है कि मैंने जो कह दिया है वो हरफ आखिर है, वो ख़ुद भी मुशरिक होता है और वो लोगों को भी शिरक करने पे आमादा कर रहा होता है। बिल्कुल। तो ये एस्ट्रोलॉजी है, कदीम तरीन इल्म है, इसको सिर्फ इल्म के तौर पे देखना समझना ज़रूरी है। अल्लाह ताला चाहे तो चीज़ें हो जाती हैं, अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। बेशक। तो इस हवाले से ये कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आ जाते हैं। जायचे की बेशक आप पिक्चर ले लें, बल्कि मेरा ख्याल है कि पिक्चर लें, ठीक है, और इनको जो हमारे व्यूअर्स हैं इनको दिखाएं। देखें, सबसे पहले हम इनका देखते हैं बर्थ चार्ट, मुज्तबा खामेनी का जो इनका पैदाइशी बर्थ चार्ट है। ये बाय बर्थ जो है वर्गो हैं। अच्छा, 8 सितंबर 1969 की इनकी पैदाइश है, मशहद की, ईरान का शहर है। और पहला जो इनका हाउस है वर्गो है, सन इन वर्गो, केतु इन वर्गो, केतु इन वर्गो। सेकेंड हाउस में जुपिटर इन लिब्रा एंड मरकरी इन लिब्रा। ठीक। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं यहाँ पे बयान कर देता हूँ कि आम तौर पे जो होता है ना, लिब्रा में जो प्लैनेट्स होते हैं, अगर उनको कोई स्क्वायर ना लगी हो, कोई नहस नज़र ना लगी हो, तो उनको एग्जॉल्टेड तस्वर किया जाता है ऑलरेडी। ये एग्जॉल्टेड पोजीशन के अंदर इसको लेके पैदा हुए हैं जुपिटर को, और एग्जॉल्टेड पोजीशन के अंदर लेके पैदा हुए हैं इसको, मरकरी को, जो जहानत से ताल्लुक़ रखता है।
اور یہ جو جوپیٹر ہے یہ روحانیت سے بھی تعلق رکھتا ہے، جہاں ہم قانون کو دیکھتے ہیں یہ روحانیت سے بھی اٹیچڈ ہوتا ہے، ٹھیک. تو روحانی پیشوا کے طور پہ سلیکٹ یا الیکٹ ہونا ان کے ذائچے میں اس کی دلیل موجود ہے دوسرے گھر سے، ٹھیک. ہے. تیسرا جو گھر ہے ان کا وہ ہے عقرب. چوتھا گھر ان کا سیجیٹیریس ہے، اس کے اندر مارس موجود ہے. سیجیٹیریس کا لارڈ جوپیٹر جو ہے وہ سیکنڈ ہاؤس میں ایگزالٹڈ پوزیشن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیبرا میں ہے. تو یہ جو مارس ہے یہ طاقت سے، جنگ و جدل سے، جہاد سے، یا جو بھی آپ کہہ لیں اس سے ریلیٹڈ ہے. سرجری جب ہم نے پڑھنی ہے، بلڈ پڑھنا ہے تو یہ مارس سے، یا بلڈ سرکولیشن جب ہم پڑھتے ہیں تو مارس سے پڑھتے ہیں. تو یہ ایک اچھی پوزیشن کے اندر جو ہے، کیونکہ اس کا رولنگ لارڈ جو سیجیٹیریس کا ہے وہ ایگزالٹڈ ہے. اچھا، بائی برتھ. ان کا جو ہے نا 7واں گھر وہ ہے پائسس. پائسس کے اندر ہے راہو. جب یہ پیدا ہوئے تھے تو راہو اور کیتو دونوں ریٹروگریڈ تھے، الٹی چال چل رہے تھے. اس کے بعد ان کا 9th ہاؤس جس کو اللہ کی رحمت کا گھر کہتے ہیں وہ ٹورس ہے. ٹورس بیسیکلی زمینی برج ہے، ٹھیک ہے، زمین خاکی برج جس کو کہتے ہیں. اور اس کے اندر بیٹھا ہوا تو ہے سیٹن اپنے دوست کے گھر میں ہی بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے. اس کا رولنگ لارڈ جو ہے وہ وینس جو 12ویں گھر میں ان کی. اور جو چاند ہے ان کا وہ بیٹھا ہوا ہے کینسر کے اندر اپنے گھر کے اندر. پھر اس کے بعد جو وینس ہے وہ لیو کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اوور آل ان کا ذائچہ جو ہے وہ ایک اچھا ذائچہ جو ہے. ہاں، ان کی جو پرسنل میرٹل لائف ہے اس کے اندر شاید کوئی ایک سے زیادہ میرجز ہو سکتی ہیں، اس کے اندر کوئی پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی ہے. باقی اوور آل وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. اوور آل ایک لیڈر کا چارٹ ہے یہ. بہت سارے جو پلانٹس ہیں وہ بہت اچھی پوزیشن کے اندر ہیں. اچھا، اس کے اندر جو مین نیگیٹو بات آتی ہے، ایک تو آتی ہے کہ ان کا جب سلیکشن ٹائم ہوا ہے وہ قمردر عقرب میں ہوا. اچھا، دیٹ از ناٹ اے گڈ سائن. یہ مطلب نحس اکبر کنسیڈر کیا جاتا ہے قمردر عقرب. اس میں جان کا خطرہ جو ہے وہ ان کو رہتا ہوا نظر آتا ہے. پلس جو ان کا پہلا گھر ہے ورگو میں سن کا ہونا اور پھر کنجنکٹ ہونا کیتو کے ساتھ، یہ بھی کوئی بہت اچھا سائن نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو اپنی جان کی اور صحت کی، خاص طور پہ ہارٹ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے. اور باقی زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب آنی ہے تب آ جانی ہے. یہ ان کے ذائچے کی پوزیشن ہے پیدائشی. اب ہم ان کا دیکھتے ہیں کرنٹ ذائچہ، ٹرانزٹ اپلائی کرتے ہیں ہم اس کے اوپر، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ہاؤس میں ٹرانزٹ کا جو کیتو ہے وہ موجود ہے، جو کہ ایک خطرے کی علامت ہے. کنجنکٹڈ ود سن اینڈ کنجنکٹڈ ود ان کے نیٹل کا جو کیتو ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ان کا چوتھا گھر ہے اس میں وہ ٹھیک ہے، یعنی مارس ان کا نیٹل کا ہے، مون ہے اس کے اندر. وہ ابھی عقرب سے آ گیا نا اس کے اندر، ٹھیک ہے. 2.25 دن تک رہتا ہے، وہ نحس وقت ہوتا ہے. یہ سیجیٹیریس کے اندر ہے ٹرانزٹ کا مون. اب جو ان کا ہے نا 7th ہاؤس وہ کنسیڈریبل ہے. اس کے اندر 7th ہاؤس کے اندر مرکری ہے، کمبسٹڈ ہے، ریٹروگریڈ ہے، اور راہو ہے. نیٹل کا بھی راہو اس میں ہی ہے، اور ٹرانزٹ کا راہو بھی اسی کے اندر ہے، وہ بھی ریٹروگریڈیشن کے اندر ہے. اس کے بعد سن ہے، سن آبی برج کے اندر ہے. پھر مارس ہے، وہ بھی آبی برج کے اندر ہے. یہ 4 ٹرانزٹ کے پلانٹس جو ہیں یہ، اور ایک ان کا نیٹل کا، وچ از اگین ایک احتیاط طلب جو ہے سگنل ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد 8ویں گھر میں ٹرانزٹ کا سیٹن ہے. سیٹن اور وینس کنجنکٹڈ ہیں ایریز کے اندر، اپنی اینیمی کے گھر کے اندر ہے. تو ان کو جو دشمن ہیں ان کی طرف سے ہارم پہنچنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے. یہ ذائچہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کرنٹ افیئرس میں بات کرتے ہیں، ایسٹرالوجی کہاں ہے. اور کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ذائچہ بیان نہ کیا کریں، ہمیں ان سے دلچسپی نہیں ہے. تو آپ سیدھی سیدھی بات کیا کریں. دونوں کے لیے ہاں یہ ضروری ہے. سمجھ بھی لیں آپ نا، ایسٹرالوجی کے چینل جو دیکھتے ہیں ان کو تھوڑی سی سمجھ بھی ہو کہ یہ گپ شپ نہیں ہے، یہ علم ہے. اچھا، اس کے بعد ٹرانزٹ کا جوپیٹر جو ہے یہ ہے تو ریٹروگریڈ اپنے
یہ ان کے نا چارٹ کے 10ویں گھر میں ہے، چاند کے ساتھ ہے، اپنی بادشاہت کے گھر میں ہے. تو اب یہ جب سیدھا ہوگا تو پھر ان کے لیے معاملات تھوڑے سے ٹھیک ہوں گے. ایک ہفتہ ان کے لیے کافی کروشل ہے. ایک اچھا ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو کی تھی 45 ڈیز جو ہیں، ہاں جی بالکل. وہ 45 ڈیز میں سے ایک ہفتہ یہ کروشل ہے. اوور آل 45 ڈیز ان کے لیے اچھا کروشل ہیں. کس طرح کہ مارس جو ہے سن کے ساتھ، راہو کے ساتھ، مرکری کے ساتھ آبی برج کے اندر کنجنکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اس نے 42-43 دن ابھی رہنا ہے. اچھا اس کے بعد اس کا اگلا جو پڑاؤ ہوگا وہ ایریز کے ساتھ ہوگا. ایریز میں چلا جائے گا یہ ٹھیک ہے. مارس. ٹھیک ہے. سن بھی مارس میں چلا جائے گا. 4 پلینٹس پھر وہاں پہ آ جائیں گے. اوکے. 4 سے مراد ہے وینس وہاں پہ ہوگا، اس کے سوری سیٹرن وہاں پہ ہوگا، نیپچون وہاں پہ ہوگا، پھر سن اور مارس آ جائیں گے. اوکے. 8واں گھر جو ہے یہ پھر خطرے کی علامت ہے. ٹھیک ہے. یعنی آنے والے 45 دن اور 90 دن، یعنی اگلے 45 دن یہ مارس کے سفر کے حساب سے جو ہے نا میں بات کر رہا ہوں. تو یہ 2-3 مہینے جو ہیں یہ ان کے لیے مشکل ہیں. ان کے اوپر اٹیمپٹس ہو سکتی ہیں اسیسینیشن کی، ان کی ہیلتھ کو کوئی خدا نخواستہ ایشو ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ ان سے جب نکل جاتے ہیں، جب یہ اگلے گھر میں یعنی ٹورس میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے یعنی مارس جو ہے یا سن ٹورس میں جب چلا جاتا ہے وہاں پہ جا کے ان کے لیے تھوڑا سا ریلیف والا معاملہ آتا ہے. ایران کی جو جنگ ہے نا وہ جون کی 30 تاریخ تک ڈریگ آن ہوتی ہوئی ٹکڑوں میں کبھی رک گئی، کبھی پھر چل پڑی، کبھی رک گئی، کبھی پھر چل پڑی. 30 جون 2026 تک تو ہے اس طرح کا سلسلہ. اور جب 22 جون 2026 کو یہ جوپیٹر جو ہے یہ انٹر ہو جائے گا لیو کے اندر. وہاں پہ جا کے کچھ دن کے لیے ریلیف جو ہے وہ آئے گا. اس کے بعد پھر اگست سپٹمبر جو ہیں ٹھیک ہے. وہ فاسٹ ٹریک کے. اب دنیا کے وہ ممالک جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ جنگ میں آئیں گے، عرب ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، وہ چاروں نہ چار امریکہ کے مطلب چکر میں فریب میں آ کے بالکل لٹ پٹ گئے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب سمجھدار ہوں گے تو آئندہ امریکہ پہ بھروسہ نہیں کریں گے. اللہ کرے ان کو سمجھ مل جائے اتنی. تو یہ یہاں پہ جا کے نا پھر کوئی بات اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ ملک جو ہیں وہ سر جوڑ کے مسلمان ممالک 2 4 5 جو ہیں وہ بیٹھ جائیں اور امریکہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں. میرے خیال ہے سوائے ایک آدھ ملک کے متحدہ عرب امارات ہے یا کوئی ایک آدھ اور ملک ہوگا، باقی جو سارے مسلم ممالک ہیں نا وہ امریکہ کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بڑے خوش ہیں اندر سے. ٹھیک ہے. اڈے دینے کے باوجود وہ پیسے پروٹیکشن منی دی نا، اپنا بوجھ دوسرے پہ ڈال دیا، کرائے کا سپاہی بنا دیا اس کو. انہوں نے کہا چلو پیسے کھا لیے، ختم ہو گئی بات. تو امریکہ نے تو یہ کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے. یہ جو نئے بلاک کی میں بات کرتا ہوں نا کہ پاکستان، چائنا، روس، اس کے بعد ترکی، اس کے بعد ایران، اور پھر بعد میں تھوڑا سا افغانستان، یہ بلاک اور کچھ عرب ممالک جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے اس کے اندر. اچھا یہ جو بنے گا نا ایک یونٹ علیحدہ. اچھا یہ جو ایرانی لیڈر سلیکٹ ہوئے نا، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے. دیکھیں زندگی موت کا تو اللہ کو پتہ ہے. یہ اس فیز میں سے جب نکل جاتے ہیں نا اگر، تو ان کی انکلینیشن پاسٹ سے نظر آتی ہے ٹورڈز رشیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی رشیا کے وزٹ کے لیے گئے تھے، اور اگر رشیا کے ساتھ معاملات کر لینے دیے جاتے، امریکہ ناراض نہ ہوتا، تو آج پاکستان میں جو فیئر ہے نا، جو پیٹرول پمپوں کے اوپر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی، بالکل، تو یہ چیز نہیں ہونی تھی. بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب یہ جو چیز ہے ان کا جو ذائچہ ہے یہ اس طرف جائے گا، اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ ریلیٹ کریں کسی نہ کسی حوالے سے رشیا کے ساتھ. ابھی بھی رشیا اور چائنا کی طرف سے مدد تو ہو رہی ہے ان کی. بالکل. سر مجتبیٰ خامنہئی کی بات کروں تو آنے والے وقت میں جوہری تنصیبات کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ لیتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں کسی نے کمنٹ کیا تھا پتہ نہیں کس ویڈیو کے اوپر، جو میں نے کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے، تو ان صاحب نے بڑا پرمغز قسم کا کمنٹ دیا
کہ جی ایران نے تو فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جناب یہ ایٹم نہیں استعمال ہو سکتا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ بطور ایٹم بوم استعمال نہیں ہوگا، ہاں بطور اگر سول ڈیفنس کے کوئی چیز ہمیں اس ٹائپ کی یوز کرنی پڑے تو وی کین ڈو دیٹ. ڈیپ نہیں پڑھتے نا ہم لوگ، ہماری تو پرابلم یہ ہے کہ نہ ہم پڑھتے ہیں اور نہ ہم بہتر ہونا چاہتے ہیں، بس کمنٹس کے اندر ہم جو ہے وہ کہتے ہیں غور سے سنتے ہیں. نہ غور سے سنتے ہیں، سن لیں تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اچھا وہ امریکہ کو یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ جی ایٹم بم نہ بنا لیں اور یہ نہ کر لیں. خود اس نے دیکھ لیں کیا کیا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا کو دیتے ہیں. بدماشی ہے نا یہ کہ مطلب آپ اپنی بالادستی چاہتے ہیں وہ ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی. جتنی عزت اس نے اپنی جھوٹی بنائی ہوئی تھی ساری دنیا کے اوپر اوپن ہو گئی. ٹھیک ہے، اور اب جو ہے وہ دنیا کے بہت سارے ممالک نہ امریکہ کے ڈراوے میں آئیں گے نہ امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو مسلمان ہیں انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈنس کے اوپر آئیں گے. بٹ ظاہر ہے ایک لیسن تو لرن کرواتی ہے نا پھر قدرت. بالکل. تو اب جو ایٹم والا معاملہ نا، یہ پریمپٹیولی امریکہ کوئی حرکت ایسی کر سکتا ہے جس کا جواب پھر ایران دیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، ہاں کیونکہ ایران جو ہے اگر اس نے یورینیم انرچ نہ کیا ہوتا تو پچھلے سال امریکہ کو کیا تکلیف تھی جو آئے اور حملہ کر کے چلے گئے. اور اب بھی یہ ڈرے ہوئے ہیں، اصل میں تو ڈرے ہوئے امریکی ہیں. بالکل. امریکی حکومت جو ہے، امریکنز تو جو سٹیزنز ہیں وہ تو لعنتیں ڈال رہے ہیں ایسی ایڈمنسٹریشن کے اوپر، وہ خلاف ہیں اس کے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، جنگ کے خلاف ہیں. بالکل. کون سی جو ہے نیشن وہ پسند کرتی ہے جنگ؟ اور وہ حکمران جو اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے، طوالت دینے کے لیے جن کو جنگوں کی ضرورت ہوتی ہے ان پہ اللہ کی پھٹکار پڑنے والی ہے. ختم ہو رہا ہے ان کا سلسلہ، کیونکہ 0 ڈگری کے اوپر کنجنکشن جو ہے وہ سیٹرن کی اور اس کی جو نیپچون کی ہے یہ ہو رہی ہے. اب 8-10 دن کے بعد جو ہے اور سچویشن جو ہے وہ ورس ہوتی جائے گی. تو ٹرمپ انتظامیہ کے لیے مشکل ہے، اس کو اپنی بلکہ جان کی خاص حفاظت کرنی چاہیے، اپنی سیکیورٹی بڑھائے. بابے تو اس نے اپنے بابے بابیاں بلا لی تھی نا. بالکل. تو اب اس کو چاہیے یہ مطلب اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کا بھی دھیان کرے. بلکہ میں یہ کہوں گا جتنے بھی حکمران ہیں ظالم، فاسق، فاجر، ان کو چاہیے کہ اپنی سیکیورٹی کا دھیان کریں، کوشش کر لیں، مگر اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں مجھے بچتے ہوئے نظر آتے. سر آپ نے ابھی ذکر کیا 8 سے 10 دن میں کیا ایسا ہونے والا ہے جو سنسنی نہیں پھیلا رہے ہم. ہاں جی. ایسا ہونے والا کچھ نہیں ہے. یہ جو 45 دن کا فیز ہے نا، ہاں جی، اس کو ہم ٹکڑوں میں بانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ پرابیبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی اسیسینیشن کی اٹیمپٹ کسی بڑی لیڈرشپ کے اوپر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں کوئی کیجویلٹی ہو سکتی ہے. یہ نا ڈویژن اور سب ڈویژن کا کھیل ہے. یہ جو اسٹرالوجی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو بانٹ کے چلنا ہوتا ہے. یہ 45 دن کا جو میں نے بتایا اس میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایون یہ کہ امریکہ کوئی بڑا حملہ بھی کر سکتا ہے ایران کے اوپر. ٹھیک ہے، پہلے تو دیکھیں نا وہ بادل جو آ گیا، اب اس بادل نے ٹریول کرنا ہے اس طرف ایران سے شمال کی جانب. اس میں ملک عزیز بھی آ جاتا ہے، انڈیا بھی آ جاتا ہے، اور بھی ریجن کے جو ممالک ہیں. تو یہ سانس کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، اللہ معاف کرے، اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.